आप रोशनी इस्लामिक नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी की बटन को भी दबाएं ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंचे। अगर बाबू लोग इजाजत है तो बच्चे को बैठाइए। अब आगे सुनिए मेरे सरकार बैतुल मुकद्दस से कहाँ गए? जल्दी बोलो, बैतुल मुकद्दस से कहाँ गए? बच्चे को बैठो, सही से बैठो बेटा, सही से बैठो। इधर देखिए, मेरे सरकार फरमाते हैं कि मैं बुर्राक पर सवार हुआ, बुर्राक पर सवार हुआ। जिब्रील मुझको लेकर वहां से बैतुल मुकद्दस से कहाँ पहुंचे? जोर से बोलो, पहले आसमान पर। कहाँ पहुंचे? जोर से बोलो, पहले आसमान पर। जैसे वहां पहुंचा, बहुत बड़ा दरवाजा था, बिल्कुल लाओ। अल्लाह, इधर देखिए दरवाजा बंद। मेरे सरकार फरमाते हैं कि जैसे जिब्रील वहां पहुंचे तो दरवाजा को दस्तक दी, खटखटाया। जल्दी बोलो, खटखटाया। गौर से सुनिए, देखिए अंदाज देखिए, अंदाज देखिए। अच्छा, जब सबको पता है कि रसूल आने वाले हैं तो दरवाजा बंद क्यों रखा? तो बोलो, जब सबको पता था कि हुजूर आ रहे हैं तो दरवाजा बंद क्यों रखा? बंद इसलिए रखा ताकि रसूल को मालूम हो जाए कि ये दरवाजा न तो आपसे पहले किसी के लिए खुला, न आपके बाद किसी के लिए खुलेगा। बंद इसलिए रखा ताकि आपको पता चल जाए कि ये दरवाजा आपका नाम सुन के खोला जा रहा है। ये दरवाजा आपका नाम सुन के खोला जा रहा है। वरना को ये दरवाजा, बोलो, ये दरवाजा आज तक किसी इंसान के लिए न तो पहले खुला न आपके बाद खुलेगा। अच्छा, इधर देखिए, जिब्रील दरवाजा पर पहुंचे। इधर देखिए, दरवाजा को खटखटाया, अंदर से आवाज आई। कौन? क्या आवाज आई? जोर से बोलो, कौन? जिब्रील ने कहा, मैं जिब्रील हूँ। फिर अंदर से आवाज आई, तुम्हारे साथ कौन है? कहा, मुहम्मद। फिर अंदर से आवाज आई, क्या इन्हें आज की रात बुलाया गया है? जिब्रील कहते हैं, हाँ हाँ, दरवाजा खोलिए, बुलाया गया है। इतना सुनना था, आसमान का दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आने लगी, मरहबा 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 मरहबा। आइए हुजूर तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए, आपका आना मुबारक हो। सरकार फरमाते हैं कि मैं पहले आसमान में पहुंचा। जैसे पहले आसमान में पहुंचा तो अचानक मैंने देखा कि बहुत लंबे बुजुर्ग अल्लाह की इबादत में है। मेरे सरकार को जैसे जिब्रील ने, इधर देखिए, उनसे करीब किया तो कहा, सरकार, हाज़ा अबू का आदम, ये आपके बाप आदम अलैहिस्सलाम है, ये आपके अब्बा आदम अलैहिस्सलाम है, आप इनको सलाम कीजिए। नबी फरमाते हैं कि मैंने उनको सलाम किया। जैसे उनकी नजर मुझ पर पड़ी, जवाब दिया, खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद क्या कहा सुनिए, नबी फरमाते हैं, खड़े हो गए, बच्चे को बैठाइए। नबी इरशाद फरमाते हैं, खड़े हो गए, मुझको कलेजे से लगाया, मुझको सीने से लगाया, बहुत दुआएं दी और खड़े होकर कहने लगे, ऐ मेरे नेक बेटे, ऐ अल्लाह के नेक नबी, मरहबा 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 मरहबा, आपका आना मुबारक हो, आपको अल्लाह का दीदार मुबारक हो। नबी फरमाते हैं, अब पहले आसमान से मैं आगे बढ़ा, जिब्रील लेकर मुझको कहाँ पहुंचे? दूसरे आसमान पर। जल्दी जल्दी सुनिए, दूसरे आसमान पर पहुंचे। जैसे वहां पहुंचे तो देखा दो बुजुर्ग अगल बगल में बैठे हैं, और ये दोनों बुजुर्ग आपस में रिश्ते में खालाजाद भाई हैं। खालाजाद भाई हैं। मेरे नबी को हजरत जिब्रील ने कहा, सरकार, हाज़ा यहया व हाज़ा ईसा अलैहिस्सलाम, ये दोनों के दोनों
حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ ہے، آپس میں رشتہ دار ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں. جیسے دنیا میں ایک تھے ایسے یہاں آسمان پر بھی اللہ نے ان دونوں کو اگل بغل میں رکھا ہے. آپ ان کو سلام کیجئے. نبی نے دونوں کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. غور سے سنیے. اور جواب دینے کے بعد دونوں نے گلے سے لگایا، کلیجے سے لگایا، سینے سے لگایا. لگانے کے بعد ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نیک نبی، اے اللہ کے نیک پیغمبر، مرحبا 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 مرحبا، آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کو دیدار الہی مبارک ہو. سبحان اللہ. نبی فرماتے ہیں اب جبریل لے کر مجھ کو کہاں پہنچے؟ زور سے بولو، جلدی جلدی سنیے، جلدی جلدی سنیے. کہاں پہنچے؟ تیسرے آسمان پر. کہاں پہنچے؟ تیسرے آسمان پر. وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جیسے یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ کو معلوم ہے نبی فرماتے جیسے میں نے یوسف کو دیکھا تو لگا کہ دنیا میں ان سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت یوسف علیہ السلام کتنے حسین تھے؟ آپ کو پتا ہے؟ بولو پتا تو ہے. ان کا حسن قرآن سے ثابت ہے. حسن زور سے بولو، ارے بولو، ان کا حسن قرآن سے ثابت ہے. اتنے حسین، اتنے حسین. ادھر دیکھیے کہ راجا کی بیٹی، راجا کی بیوی، بیٹی بھی بیوی بھی حضرت زلیخا، جن کو مصر کی ملکہ کہا جاتا تھا اور بڑی حسین و جمیل، جس کے حسن کا چرچا تھا پورے مصر میں. یوسف علیہ السلام پر ایک نظر پڑی تو ادھر دیکھیے دیوانی ہو گئی، اور ایسی دیوانی کہ روتے روتے ان کے عشق میں پاگل ہو گئی. آنکھوں کی روشنی چلی گئی. ادھر دیکھیے، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، بوڑھی ہو گئی. روتے روتے وقت سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے اور جنگل کی طرف گزرے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت جنگل میں ایک جھوپڑی میں ہے. جیسے اس کی نظر پڑی یوسف علیہ السلام پر، ادھر دیکھیے تو اس نے یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو سلام کیا. انہوں نے جواب دیا. جیسے جواب دیا تو جواب دینے کے ساتھ کیا کہا جانتے ہیں؟ ادھر دیکھیے کیا کہا. تعریف ہے اس پروردگار کی جس نے ایک غلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا، جس نے غلام کو مصر کی کرسی پر بیٹھا دیا. حضرت یوسف علیہ السلام پریشان، یا اللہ یہ عورت جنگل میں رہنے والی بوڑھی کمزور اندھی، اس کو کیسے پتا چل گیا کہ میں غلام تھا، اب میں مصر کا بادشاہ ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام ادھر دیکھیے، آپ اپنے سپاہی کو بھیجتے ہیں، جاؤ اس عورت سے پوچھو کوئی حاجت ہے. کیا پوچھا؟ کوئی حاجت ہے؟ وہ سپاہی گیا، کہا اے بوڑھی عورت، بادشاہ پوچھ رہا ہے کوئی حاجت ہے؟ اگر حاجت ہے تو میں تمہاری حاجت پوری کروں. تو بوڑھی نے کہا کہ میری حاجت اس وقت پوری ہوگی جب میں یوسف کے سامنے حاضر ہو جاؤں گی. کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے یوسف سے بس باتیں کرنے کا موقع دو، یہی میری حاجت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بوڑھی کو طلب فرمایا، اس بوڑھی کو بلوایا. جب بوڑھی دربار میں پہنچی، غور سے سنیے، 1 منٹ کے اندر جلدی جلدی. جب بوڑھی دربار میں پہنچی تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے بوڑھی تمہاری کیا حاجت ہے؟ بوڑھی نے کہا میری 3 حاجتیں ہیں. پہلی حاجت تو یہ ہے کہ میں اندھی ہوں، آپ نبی ہیں، دعا کر دو کہ میری آنکھیں واپس آ جائیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ مجھ کو روشنی عطا کر دے. ادھر دیکھیے، دوسری حاجت میری یہ ہے کہ میری جوانی پلٹ جائے. میری جوانی، جیسے میں کنواری تھی، جوان تھی، جتنی حسین و جمیل تھی اتنی ہی پھر سے ہو جاؤں. یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا بتاؤ تیسری حاجت کیا ہے؟ ادھر دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب تیسری حاجت پوچھا تو کہا تیسری حاجت یہ ہے کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں.
اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے بوڑھی یہ تمہاری آخری حاجت پوری نہیں ہوگی لیکن 2 حاجت میں تمہاری پوری کروں گا اللہ سے دعا کرتا ہوں حضرت یوسف نے دعا کیا اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کیا اس کی جوانی پلٹ گئی جیسے جوانی پلٹی تو حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ کر حیران یا اللہ یہ تو وہی زلیخا ہے جو میرے پیچھے پڑی تھی جس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگوایا جس نے مجھ کو قید میں ڈلوایا جس نے مجھ کو لاکھوں کے مجمع میں بے عزتی کروائی یہ اللہ یہ وہی زلیخا ہے اللہ اس زلیخا نے کہا حضور جب آپ کی دعا سے آنکھیں مل گئی اور میری جوانی پلٹ گئی تو اب میری آخری خواہش ہے کہ آپ مجھ سے نکاح فرما لیں یوسف علیہ السلام انکار کرتے رہے جیسے انکار کیا اللہ نے جبریل کو حکم دیا اے جبریل جاؤ میرے یوسف سے کہہ دو کہ 2 حاجت تو نے پوری کر دی ہے تو آخری حاجت بھی پوری کر دو یہ اللہ کا حکم ہے اللہ نے زلیخا کے عشق کو قبول فرما لیا ادھر دیکھیے اب نکاح ہو گیا غور سے سنیے بس 1 منٹ میں جلدی جلدی بیٹھائیے ادھر دیکھیے نکاح ہو گیا جب نکاح ہو گیا بیوی کی طرح زندگی گزارنے لگی ادھر دیکھیے بیوی کی طرح زندگی گزارنے لگی میاں بیوی کی زندگی بہت اچھی گزرنے لگی کچھ دنوں کے بعد زلیخا کی نظر بدلنے لگی حضرت زلیخا سے حضرت یوسف نے کہا اے زلیخا جتنی تم پہلے عشق کرتی تھی اب تمہارے اندر عشق نہیں ہے جتنی پہلے تم مرتی تھی اب تم نہیں مر رہی ہو کیا بات ہے تو زلیخا نے کہا حضور آپ کی محبت میں کوئی کمی نہیں ہے مگر آپ کے عشق نے میرے سینے میں اللہ کا عشق پیدا کر دیا ہے آپ کی محبت نے میرے سینے میں اللہ کی محبت پیدا کر دی ہے حضور جب سے اللہ کا عشق پیدا ہو گیا ہے دنیا کی کوئی چیز نظروں میں نہیں جچ رہی ہے اس سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی نہیں ہے اللہ تو اب میری طرف دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی نبی کو کلیجے سے لگایا دعائیں دی اور مرحبا مرحبا کہا اب نبی کہاں پہنچے زور سے بولو 4تھے آسمان پر وہاں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اب پہنچے کہاں جلدی بولو 5ویں آسمان پر وہاں حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی اب پہنچے کہاں زور سے بولو پھر کہاں پہنچے 6ویں پر مزیدار بات سنیے جب 6ویں پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی نبی فرماتے انہوں نے بھی کلیجے سے لگایا خوب دعائیں دی لیکن مزے کی بات سنیے نبی فرماتے فلما جاوزت جیسے میں آگے بڑھا فبکا موسیٰ علیہ السلام رونے لگے غیب سے آواز آئی ما یبکی کا یا موسیٰ اے موسیٰ آپ کو کس چیز نے رولایا میرے محبوب کے آنے پر سب خوش ہے آپ کی کس لیے رو رہے ہیں تو حضرت موسیٰ نے کہا لأن غلاما ابکی لأن غلاما بعث بعدی يدخل الجنة من امته اکثر ممن يدخلها من امتی موسیٰ نے کہا پروردگار میں اپنی امت کی بدنصیبی پر آنسو بہا رہا ہوں میری امت اتنی شریر تھی اتنی بدتمیز تھی کہ میری باتوں کو نہ مانا اور جہنم کا راستہ اختیار کیا لیکن یہ محمد بڑے خوش نصیب ہے ان کی امت خوش نصیب ہے کہ ان کی باتوں کو مان کر جنت میں سب سے زیادہ تعداد میں جائے گی یہ نبی آئے سب سے بعد میں ان کی امت آئی سب سے بعد میں لیکن قیامت میں جنت میں سب سے پہلے جائے گی اور سب سے زیادہ تعداد میں
جائے گی۔ اے اللہ میں اس لیے آنسو بہا رہا ہوں کہ میری امت بھی اگر میری بات مان لیے ہوتی تو زیادہ تعداد میں میری امت بھی جنت میں جاتی، لیکن میری امت بدنصیب، مصطفیٰ کی امت خوش نصیب۔ اے مسلمان، یہاں تک اب آپ نے سن لیا، اب آگے چلیے۔ نبی فرماتے میں کہاں پہنچا؟ ساتویں آسمان پر۔ اب مزے کی بات سنیے، جیسے ساتویں آسمان پر پہنچا وہاں حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، ارشاد فرمایا اے میرے نیک بیٹے، اے اللہ کے نیک نبی، مرحبا 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 مرحبا، آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کو دیدار الہی مبارک ہو۔ اب نبی کہاں پہنچ گئے؟ جلدی بولو، ساتویں آسمان۔ جلدی جلدی سنیے، ادھر دیکھیے۔ جیسے ساتویں آسمان پر پہنچے تو نبی نے بہت ساری چیز دیکھا۔ ادھر دیکھیے، دیکھا کہ سامنے بیت المعمور ہے۔ کیا ہے؟ پھر وہاں پر دیکھا کہ اسی کے بغل میں سدرۃ المنتہا ہے۔ پھر دیکھا کہ اسی کے بغل میں جنت بھی ہے۔ ادھر دیکھیے، نبی فرماتے ہیں کہ جبریل مجھ کو وہاں سے لے کر کہاں گئے؟ بیت المعمور۔ کہاں لے کر گئے؟ زور سے بولو۔ جنت بھی دکھایا۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ جنت کا منظر دکھایا، سب دکھایا۔ اس کے بعد کہاں لے گئے؟ بیت المعمور۔ اچھا یہ بتاؤ، بیت المعمور کیا چیز ہے پتا ہے؟ بولو، بیت المعمور کیا چیز ہے پتا ہے؟ نہیں معلوم ہوگا، سنیے دھیان سے سنیے۔ جیسے ہمارا قبلہ کعبہ ہے، زور سے بولو، ہمارا قبلہ، آدمی کا قبلہ، جنات کا قبلہ، زمین پر جتنی اللہ کی مخلوق آباد ہے، اللہ کی عبادت کر رہی ہے، سب کا قبلہ، ارے بولو کعبہ۔ لیکن آسمان کے فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے۔ یہ بیت المعمور بالکل کعبہ کے آمنے سامنے ہے۔ ادھر دیکھیے، بیت المعمور آسمان پر، ساتویں آسمان پر، اور اسی کے سامنے زمین پر کعبہ۔ زمین پر جو کعبہ ہے یہ ہمارا قبلہ، جنات کا قبلہ، چرین پرین اللہ کی ساری مخلوق کا قبلہ، جتنے فرشتے زمین پر رہتے ہیں ان کا بھی قبلہ کعبہ ہے۔ لیکن جتنے فرشتے آسمان پر ہیں ان کا قبلہ بیت المعمور ہے۔ اب سنیے، نبی فرماتے کہ جیسے میں بیت المعمور میں گیا تو میرے سامنے ایک سونے کا بڑا تشت لایا گیا، اس میں 3 شربت کا پیالہ تھا۔ کیا تھا؟ جلدی بولو، 3 شربت کا پیالہ تھا۔ ادھر دیکھیے، ایک جنتی شراب کا پیالہ، دوسرا شہد کا پیالہ، اور تیسرا دودھ کا پیالہ۔ جیسے میرے سامنے وہ پیش کیا گیا تو میں نے دودھ والا پیالہ اٹھایا، پینا شروع کر دیا۔ جیسے پینا دودھ کو شروع کر دیا تو جبریل مچلنے لگے، جبریل مسکرانے لگے اور ارشاد فرمانے لگے، ہے الفطرۃ انت علیہا و امتک، اے اللہ کے رسول آپ نے دودھ قبول فرمایا، آپ کو اے اللہ کے رسول یہی وہ فطرت سلیمہ ہے، یہی وہ عادت سلیمہ ہے کہ جس پر آپ ہوں گے اور آپ کی امت، آپ کی پیاری امت ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول، جیسے دودھ آدمی کی فطرت میں داخل ہے، جیسے دودھ آدمی کی فطرت میں داخل ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آیا، دودھ پینا شروع کر دیا، ایسے ہی آپ کا دین بھی لوگوں کی فطرت میں داخل ہے۔ جتنے بچے پیدا ہوں گے سب کے سب آپ کے دین کی فطرت لے کر ہوں گے۔ کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ لگتا آپ لوگ تھک گئے، کہیے تو میں بس اب 15 منٹ میں تقریر ختم کر۔
محشر صاحب بھی تھک گئے، چونکہ اگر بہت زیادہ اگر بڑھاؤں گا، بڑھانے کا مطلب تشریح، اگر توضیح کروں گا تو گھنٹوں لگ جائے گا، اب 15 منٹ اور برداشت کیجیے۔ نبی فرماتے ہیں اب میں کہاں پہنچا، وہاں سے جلدی بولو سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا پہ جبریل نے مجھ کو تنہا چھوڑ دیا، اب وہاں سے جبریل واپس ہوئے، میں آگے بڑھا۔ اچھا، جبریل سدرۃ المنتہا سے نبی کو چھوڑ کر واپس ہوئے اور نبی آگے بڑھے، تو کتنا آگے بڑھے وہ حدیث سنیے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ نبی کہاں تک گئے۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بولوں گا، سارا مجمع بابو لوگ اٹھ کے جائے گا نہیں، 15 منٹ کی بات ہے، سلام پڑھ کے جاؤ، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ۔ بابو بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھو، ماشاءاللہ یہ بچہ بھی کھڑے ہو کر سن رہا ہے، بڑی ادھر دیکھیے، آخری وقت میں تقریر کرنا آسان نہیں اور سننا بھی آسان نہیں، جیسے ادھر دیکھیے سننا کمال ہے، اس سے بھی زیادہ بولنا کمال ہے۔ آپ کا مولانا اب وہ حدیث سنانا چاہتا کہ میرے نبی سجرہ سے کتنا آگے گئے، بولو سجرہ سے کتنا آگے گئے، وہ حدیث سنیے۔ قسم خدا اس حدیث کو غلط ثابت کرنے پر پھر 5 لاکھ روپے۔ ادھر دیکھیے، لاؤ جھولا بھرو پیسہ، لاؤ جھولا بن جاؤ کروڑ پتی۔ ارے بولو، لیکن قسم خدا 1 روپے نہیں ملے گا، اس کی وجہ یہ ہے میں جو بول رہا ہوں وہ سب بولو پتھر کی لکیر ہے، جیسا حدیث نے دیکھا زور سے بولو ویسے یار وہ بھی سنیے، اٹکل پچو نہیں، ساری حدیث معتبر، ساری حدیثیں، اور حدیث معتبر، کتاب بھی معتبر، مصنف بھی معتبر، اتنے معتبر دلائل سے غور سے سنیے۔ میں اب حدیث سنانے جا رہا ہوں، 15 منٹ کے اندر تقریر ختم، ماشاءاللہ۔ ادھر دیکھیے، مشکاۃ شریف، زور سے بولو مشکاۃ شریف، جلد اول، باب المساجد، صفحہ نمبر 69-70 کی حدیث سنو۔ ان عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت فوسعته بین کتفی فوجدت بردها بین ثدیی فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض۔ زور سے بول تو سبحان اللہ۔ بابو لوگ بہت شاندار حدیث، اجازت ہے؟ اجازت ہے۔ آپ کو معلوم ہے آپ کا علاقہ کتنا دشوار ہے، آپ لوگوں کو ایک ملے بنا دیتے ہیں، بھی بنا دیتے ہیں، اونٹ دے کر کے ان کو کامیاب کرتے ہیں، لیکن ایک ذرا آپ لوگوں پر ان کو ترس نہیں آتا، روڈ کا خیال نہیں، راستے کا خیال نہیں، ہر سال آپ کو پریشانی جھیلنی پڑتی ہے، کوئی پل نہیں ہے کہ پانی پاس کر سکے، راستہ نہیں ہے۔ ایسے ایم ایل اے کے 500-200 کے چکر میں مت پڑیے، سیدھے لاٹھی لے کے دوڑائیے اور کہیے کہ پہلے تم راستہ بناؤ، اس چھیتر کا پل بناؤ، لوگوں کے آنے جانے کی سویدھا پیدا کرو، تب تمہیں ووٹ دیں گے۔ یہ 200 اور 100 روپے دے کر تم ہم کو خریدنا چاہتے ہو، خبردار اپنے علاقے کو سنبھالیے۔ کتنی دقت ہے مجھ کو 22 سے آنے میں 1 گھنٹہ سے زیادہ لگ گیا۔ میں دیکھنے کے بعد سمجھ رہا تھا کہ اللہ، یہ دوسرا قیامت کا میدان لگ رہا ہے، قیامت سے کم نہیں ہے۔ ادھر دیکھو تو پانی، ادھر دیکھو تو پانی، یا اللہ میری کہاں گئی جوانی۔ ارے بولو، ہاں تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، اجازت ہے؟ ابو لوگ میں نے بہت شاندار ایک حدیث ابھی آپ کو سنائی، انعام کتنا دیا جلدی بولو۔ میرے سرکار کو معراج، بولو سپنے میں نہیں، بولو کس میں؟ ارے بولو، حالت بیداری میں، جاگنے کی حالت میں ہوئی،
اس کا ثبوت میں نے آپ کو شروع میں حدیث بخاری کی سنا کر دیا، قرآن کی آیت سنائی اور بھی حدیثیں سنائی۔ اب جو حدیث سنائی ہے ادھر دیکھیے، طبیعت میں چل جائے گی، سنیے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھا، جب میں سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھا، جبریل نے تو میرا سانس سدرہ پہ چھوڑ دیا، جبریل نے تو میرا سانس سدرہ پہ چھوڑ دیا۔ اب میں وہاں سے اکیلا چلا، جیسے میں چلا اللہ کی تجلی نے، اللہ کے جلوے نے مجھ کو چوبک کی طرح پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا۔ اللہ کی تجلی نے، اللہ کے جلوے نے مجھ کو پکڑ کے کھینچنا شروع کر دیا، اپنے سے قریب کرنا شروع کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کی تجلی کی کشش نے، اللہ کی تجلی کے چوبک نے مجھ کو پکڑ کے کھینچا۔ میں اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ اللہ نے اپنا دست قدرت میرے کاندھے پر رکھ دیا، اللہ نے اپنا دست قدرت میرے کاندھے پر رکھ دیا۔ میں اتنا قریب ہوا کہ اللہ نے اپنا ہاتھ، اپنا دست قدرت میرے موڈھے پر رکھ دیا، کاندھے پر رکھ دیا۔ جیسے اللہ نے اپنا دست قدرت میرے موڈھے پر رکھا، میرے کاندھے پر رکھا، میرے شانے پر رکھا، میرا سینہ اتنا روشن ہوا، اتنا روشن ہوا کہ ساتوں آسمان میں جتنی چیزیں ہیں، ساتوں زمین میں جتنی چیزیں ہیں، سب کو میں نے جان لیا۔ بابو لوگ ایسے نہیں، ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیے نبی فرماتے ہیں، بس 10 منٹ اور بچے، جلدی جلدی سنیے، سمیٹنا چاہتا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ سے ملنے گیا تو اللہ تعالیٰ کو بلا کسی حجاب کے، بلا کسی پردہ کے، بولو بلا کسی حجاب کے، بلا کسی پردہ کے میں نے اللہ تعالیٰ کو صاف صاف دیکھا، اتنا حسین دیکھا، اتنا حسین دیکھا کہ دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں کہ میں تم کو مثال دے کر سمجھاؤں۔ میرا رب لاجواب حسین، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کا شریک کوئی نہیں۔ تو دیکھیں نبی فرماتے میں نے اللہ تعالیٰ کو معراج کی رات میں بلا پردہ، بلا حجاب، صاف صاف دیکھا، اتنا دیکھا۔ ادھر دیکھیں اتنا قریب ہوا کہ اللہ نے اپنا ہاتھ، میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں آپ کو، اللہ ہاتھ سے پاک ہے، اللہ نے اپنا دست قدرت میرے کاندھے پر رکھ دیا۔ جیسے کاندھے پر رکھا میرا سینہ روشن ہوا، اتنا روشن کہ ساتوں آسمان میں جتنی چیزیں ہیں، ساتوں زمین میں جتنی چیزیں ہیں، سب کو میں نے جان لیا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جانا ہی نہیں پہچان بھی لیا، جانا ہی نہیں پہچان بھی لیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، ان سے کہیے توبہ کرو توبہ۔ جب نبی معراج میں گئے تو اللہ نے اپنا دست قدرت نبی کے کاندھے پر رکھا، جیسے رکھا حدیث بتا رہی ہے، نبی فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں اللہ نے جیسے اپنا دست قدرت کاندھے پر رکھا، میرا سینہ اتنا روشن ہوا کہ ساتوں آسمان میں جتنی چیزیں ہیں، ساتوں زمین میں جتنی چیزیں ہیں، سب کو میں نے جان لیا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ جان بھی لیا پہچان بھی لیا۔ حضرات یہ ہے میرے مصطفیٰ کی شان۔ اب آگے چلیے، میرے رسول واپس ہوئے، ارے بولو اب اللہ سے آگے تو کوئی چیز ہے نہیں، زور سے بولو۔ اب میرے رسول وہاں سے لوٹے، جیسے لوٹے تو ادھر دیکھیے حدیث میں اشارہ ملتا ہے، اسی انداز میں لوٹے جس انداز میں گئے، ارے بولو جس انداز میں گئے اسی انداز میں نبی لوٹے۔ 7ویں آسمان پر پہنچے موسیٰ، حضرت ابراہیم سے پھر ملاقات ہوئی، دعائیں دی،
لیکن کچھ پوچھا نہیں. لیکن جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ادھر سے جانے میں تو رونے لگے. ارے زور سے بولو. جب نبی آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے, اور جب ادھر سے پلٹے نبی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, یہ اللہ کے نبی, اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ اللہ نے آپ کو کیا تحفہ دیا؟ آپ کی امت کو کس چیز کا حکم دیا؟ تو نبی نے فرمایا, امرت ب50 صلاۃ کل یوم. اللہ نے مجھ کو, میری امت کو 50 نمازوں کا حکم دیا ہے کہ ڈیلی 50 وقت کی نماز پڑھے. کتنے وقت کی؟ 50 وقت کی نماز پڑھے. حضرت موسیٰ طرف گئے, کہو وَإِنِّي وَاللَّهِ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَعَالَجْتُ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ. یہ اللہ کے نبی, آپ سے پہلے میں نے اپنی امت کا بہت امتحان لیا, اپنی امت کو بہت آزمایا, لیکن میری امت ہلکا کام نہ کر سکی, آسان کام نہ کر سکی. تو آپ کی امت یہ 50 نماز کیسے پڑھے گی؟ آپ امت پر مہربانی کیجئے, آپ اپنی امت پر کرم کیجئے, چاہیے اللہ سے کم کرائیے, یہی موقع ہے. ورنہ زمین پر چلے گئے تو ہو سکتا ہے کہ موقع نہ ملے. یہ بڑا اچھا موقع ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر نبی اللہ کی بارگاہ میں لوٹ گئے. کہا اللہ, میری امت کمزور ہے, میری امت نادوا ہے. اللہ 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی, تو رحیم ہے, کچھ کم فرما دے, تخفیف فرما دے. یہ اللہ میری امت سے یہ بہت بڑا بوجھ ہے, کچھ ہلکا کر دے. تو حدیث میں ہے, ایک حدیث میں ہے کہ 10 کم ہوئی, اور ایک حدیث میں ہے کہ 5 کم ہوئی, لیکن 5 والی زیادہ مشہور ہے. کتنی نماز کم ہوئی؟ زور سے بولو. 5. پھر نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, انہوں نے پھر کہا کتنا بچا؟ کہا 45. کہا حضور اپنی امت پر کرم, اپنی امت سے ہلکا کروائیے, جائیے, یہ 45 بھی بہت ہے. نبی فرماتے میں پھر گیا, یہاں تک کہ میں 9 بار گیا. کتنی بار؟ ہاتھوں کا بس تقریر ختم ہو رہی ہے, غور سے سنیے. نبی فرماتے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کئی بار گیا؟ 9 بار گیا. میں نے 45 نماز کم کروا لیا. جب 5 بچی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, حضور اب کتنا رہ گیا؟ کہا 5. پھر کہا انی واللہ قد جربت الناس بنی اسرائیل عالجت اشد المعالجہ. بچے کو بٹھائیے 2 منٹ کے لیے. بیٹا بیٹھ جا. بیٹا اگر پیشاب کی ضرورت نہیں ہے تو بیٹھ جاؤ, نہ جاؤ. اجازت ہے؟ جدی بولے اجازت ہے. ادھر دیکھیے, نبی فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پھر طرف گئے, کہا حضور یہ 5 بھی زیادہ ہے, 5 بھی بہت ہے. میری امت ہلکا حکم نہیں مانی, آپ کی امت 5 وقت کیسے پڑھے گی؟ جائیے ایک مرتبہ اور چلے جائیے تاکہ کچھ اور کم ہو جائے. نبی فرماتے کہ جیسے موسیٰ نے 9ویں مرتبہ 10ویں مرتبہ مجھ سے کہا, 10ویں مرتبہ مجھ سے کہا, تو نبی فرماتے سنیے, نبی فرماتے, نبی نے کیا کہا سنیے. نبی نے فرمایا وَلَكِنِّي أَرْضَى سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ وَلَكِنِّي أَرْضَى وَأُسَلِّمُ فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَى مُنَادٍ أَمْسَيْتُ فَرِيضَتِي فَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي. نبی فرماتے ہیں کہ جب 5 نمازیں بچ گئی, موسیٰ نے کہا جائیے, پھر جائیے. تو میں نے کہا اے موسیٰ, میں نے اپنے رب سے بہت کم کروایا, بہت بار کم کروایا. اب مجھ کو شرم محسوس ہو رہی ہے, حیا محسوس ہو رہی ہے. اب مت بھیجیے, میں 5 نماز پر راضی ہوں, میں 5 نمازوں کو قبول کرتا ہوں. جیسے نبی نے اتنا کہا تو غیب سے آواز آئی, اے محبوب میری بارگاہ میں اب بھی 50 ہے. اس
وقت بھی 50 تھی، اب بھی 50 ہے، وہ تو میں نے آپ کی وجہ سے آپ کی امت سے ہلکا کر دیا ہے، بوجھ کو ختم کر دیا ہے، 5 کم کر دیا ہے، لیکن میری بارگاہ میں اس وقت بھی 50 تھی، اب بھی 50 ہے۔ مطلب یہ ہے اے رسول آپ کے امت کی وہ شان ہوگی کہ پڑھے گی 5 نماز مگر اس کو ثواب 50 کا ملے گا۔ بس اب تقریر کا آخری حصہ بچ گیا، 2 منٹ کی بات ہے، لیکن لگتا ہے کہ تھک گیا۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ جان بچی تو لاکھوں کے پار۔ ہم جیسے مولوی کو جب بلائیے، ادھر دیکھیے ابھی میں بوڑھا نہیں ہوا، بولو بوڑھا ہو گیا، اور زور سے بولو بوڑھا ہو گیا۔ 48 سال میں آدمی بوڑھا نہیں ہوتا، 50 سال کے بعد بوڑھاپا شروع ہوتا ہے۔ ادھر دیکھیے ابھی تو میں 48 سال کا ہوں، 2 سال کا ہوں، اب مجھ جیسے لوگوں کو بلائیے تو اب 3 بجے پیش کیجیے تو تقریر کیا ہوگی؟ میں کیا بولوں گا؟ یہ تو کہیے کہ جوانی ہے کہ 15 گھنٹہ نیپال کے بارڈر سے 4 ویلر پر بیٹھ کر چلا اور 1 گھنٹہ صرف بستر پہ آرام کیا اور پھر پسینہ بہانے لگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور مصطفیٰ کا احسان ہے۔ زبان مولوی کی ہے، ربانی کی ہے، لیکن فیضان میرے رسول کا، میرے غوث اعظم کا، اور خصوصی فیضان میرے اعلیٰ حضرت کا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ اور اخص الخاص فیضان حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا ہے۔ ادھر دیکھیے ہم اپنے بزرگوں سے جدا نہیں ہو سکتے، جیسے مچھلی پانی سے الگ نہیں زندہ رہ سکتی، ایسے ہی بولو ہمارا سنی، بولو چاہے وہ عوام ہو چاہے ہمارے علماء ہو، وہ اعلیٰ حضرت کو چھوڑ کر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو سب نے نہیں پہچانا، عالموں نے پہچانا۔ جس کے پاس جتنا علم ہے اتنا ہی پہچانا، جو جاہل تھا وہ نہیں پہچان سکا، اور جو حاسد تھا اس کی آنکھوں پر حسد کا پردہ تھا، اعلیٰ حضرت کو نہیں پہچان سکا۔ قسم خدا 250 برس میں جتنے علماء اس ملک میں پیدا ہوئے ان کو آپ ترازو میں رکھو اور اعلیٰ حضرت کو اکیلے رکھو تو سب پر بھاری ہو جائیں گے۔ ادھر دیکھو یہ میرے سرکار اعلیٰ حضرت کا، بولو بولو اعلیٰ حضرت کی شان و عظمت ہے۔ بس تقریر اب ختم ہو رہی ہے۔ میرے نبی ادھر دیکھیے جیسے، اچھا ایک بات بتائیے، اب میرے نبی زمین پر آئے، امت کو حکم دیا کہ تم لوگوں پر آج سے 5 نمازیں فرض ہو گئی۔ اچھا یہ بتائیے معراج کی رات میں نماز فرض ہوئی تو معراج شریف سے پہلے کیا لوگ نماز پڑھتے تھے؟ تو ہاں پڑھتے تھے، لیکن 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ 5 وقتہ نماز پہ معراج شریف میں فرض ہوئی، لیکن معراج شریف سے پہلے 3 نماز پڑھتے تھے، رات میں تہجد کی نماز، اور دن میں صبح کے وقت میں چاشت کی نماز، اور شام کے وقت میں عصر کی نماز۔ کئی نماز پڑھتے جب بولو 3 رات میں تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز پہلے فرض تھی، آپ پر بھی، ہم پر بھی، سب پر بھی، نبی پر بھی، لیکن معراج کی رات میں جب 5 وقتہ نماز فرض ہو گئی تو تہجد کی نماز اللہ نے اپنے نبی پر اصلی حالت میں چھوڑ دیا، اپنے نبی پر اصلی حالت میں چھوڑ دیا۔ جیسے فرض تھی ویسے فرض رہے گی، لیکن امت کے حق میں اللہ نے معاف کر دیا۔
ادھر دیکھیے تو تہجد کی نماز بولو پنج وقتہ نماز جیسے فرض ہوئی امت سے معاف کر دی گئی، لیکن نبی کے حق میں جیسے پہلے فرض تھی ویسے اب بھی فرض ہے۔ اور چاش کی نماز جو لوگ پڑھتے تھے اور عصر کی نماز، اس کی فرضیت کے بارے میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چاہے فرض کی شکل میں ہو چاہے نفل کی شکل میں ہو، میرے نبی اور صحابہ دن میں 2 وقت کی نماز پڑھتے، صبح میں چاش کی نماز اور شام میں عصر کی نماز، اور رات میں تہجد کی نماز۔ 5 وقتہ نماز فرض ہوئی، یہ اللہ کا محبوب بولو اللہ کا بے پناہ کرم احسان ہے۔ اچھا یہ بتائیے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، کیا مطلب ہے؟ ادھر دیکھو اے بندو سن لو کان کھول کر کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندو کان کھول کر سن لو، میرے محبوب کی معراج یہ ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو 7ویں آسمان پر بلوایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم کو قریب کروں تو تمہاری معراج یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، نماز پڑھو گے تو مجھ سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے، اور جب قربت بڑھے گی تو تم بھی میرا جلوہ دیکھو گے، تم بھی میرا دیدار کرو گے۔ ٹھیک ہے بیداری میں نہیں خواب میں ہی صحیح۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز کی پابندی کرو اور نبی کے فرمان پر چلو، گھر کو بھی آباد رکھو، مسجد کو بھی آباد رکھو، دل کو بھی آباد رکھو۔ مسجد آباد ہوتی ہے عبادت سے، گھر آباد ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سے، اور دل آباد رہتا ہے اللہ رسول کی محبت سے۔ نبی کی معراج پر ایمان رکھیے، سنی بن کر رہیے، مسلک اعلیٰ حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہیے۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے محبوب کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، عرش کی عقل تنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے۔ آئیے صلاۃ و سلام